अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कंट्रोवर्सी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जी जनाब, नीनू, डीडी और नी नजमा का फिर से आ गया है रिएक्शन। क्यों? जब ये लोग चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, ख़ास तौर पर नीनू कहती है कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए, नजमा कहती है कि मेरी बेटी से रिलेटेड या हमारे घर से रिलेटेड या हमारी फैमिली से रिलेटेड बातें बंद कर दी जाए वाटी के ऊपर, तो आप लोग आकर अपने अपने हिस्से का मिर्च मसाला क्यों डालते हो। जी बिल्कुल, नी नजमा ने आकर यहाँ पर ये कहा है कि भाई मेरे भाई जो कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, अपने जो कर रहे हैं, गैर कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार कर रहे हैं, मेरे कज़न कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो क्यों हमारी खुशी को ख़राब कर रहे हैं। आप अपने घर की शादियों में कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट करें, आप अपने घर की चीज़ों में कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट करें। तो आप एक बात बताना पसंद करेंगी नी नजमा, क्या आपने पहले दिन से इस चीज़ को चूज़ नहीं किया था? आप छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्शन देने नहीं आती थी? क्या आपकी बहन इस बात के लिए कसूरवार नहीं है जो बातें अब निकली हैं? ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसमें आपने अपनी बहन का नाम क्यों नहीं लिया? आपने खुलेआम आकर ये क्यों नहीं कहा कि आयशा ने सबसे पहले, आपके बाप का जो थंबनेल आता था उससे भी पहले आयशा के थंबनेल आए हैं। जैसे ही आपका बाप आपके गांव पहुंचा है, सबसे पहले आयशा के थंबनेल आने लग गए हैं। अजीब अजीब से आयशा ने अपनी वीडियोस के अंदर बातें करना शुरू कर दी, सितारा की माँ से रिलेटेड, यानी अपनी सौतेली माँ से रिलेटेड करते करते फिर आपके बाप के थंबनेल। ज़ाहिर सी बात है, वो अनपढ़ बंदा है, वो खुद लगा नहीं सकता। लेकिन जब वो कहता है कि मैं बाहर जाके वो जो दुकानदार है अरबी का दोस्त, उससे थंबनेल लगवाता हूँ या किसी और से काम करवा लेता हूँ या मेरे बच्चे लगा देते हैं या नजमा के बच्चे लगा देते हैं, तो बच्चों को नहीं पता होता कि हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हम स्टोरी तो अब सुनाएंगे, असल कहानी तो अब होगी, पूरा सच तो अब पता चलेगा। इस किस्म की चीज़ें जब तुम लोगों के घरों से हो रही थी तो तुम्हें मालूम नहीं था? आप लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी ना आप जिस तरफ लेके जाएंगे वो उस तरफ होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब आप गंद करते हो ना तो पहले सोच लिया करो कि इस गंद से कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद गंदी होंगी और मज़ीद क्रिएट होगा। दोस्तों, एक कतरा एसिड का या एक कतरा जो है वो लीमू का, वो पूरा किलो दूध जो है उसको फाड़ देता है, उस दूध को दूध के बजाय दूसरी किसी चीज़ में तब्दील कर देता है। ठीक है, उसका फार्मूला ही चेंज कर देता है। तो ये लोग आकर अपने अपने हिस्से का गंद स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब पूरा मामला, पूरा मुद्दा ही गटर बन जाता है तो ये आकर कहते हैं रिएक्शन वाले ये, और रिएक्शन वाले क्यों नहीं बोले? हम लोग जब बैठकर आपके पूरे ख़ानदान के 150-200 चैनल्स जो हैं उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, ये पाकिस्तान का फेस आकर यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, आप अपने अपनी डर्टी लॉन्ड्री लाकर यहाँ बाहर रखते हो चौक में, तो हम तो बोलेंगे ना। तुम्हारी बहन आकर बात करेगी सौतेली माँ पर, फिर तुम्हारा बाप आकर धमकियाँ देगा सौतेली बेटी को, बीवी को, फिर तुम्हारा भाई उठकर आकर सौतेली माँ और सौतेली बहन को धमकियाँ देगा, उसके बाद दीदी उठकर तुम्हारे भाई को धमकियाँ देगा, फिर तुम भी बोलना शुरू कर दोगी, तुम्हारा सऊदी वाला भाई भी बोलना शुरू कर देगा, कहीं ना कहीं तुम्हारी भाभी भी सर निकाल लेगी, फिर दीदी की माँ और बहन भी सर निकाल लेंगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हो और उसके बाद कहते हो पब्लिक को चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये हमारे घर का मामला है, चुप हो जाओ। अबे घर हैं कहाँ तुम्हारे कोई घर हैं भी? नाराज़ नहीं होना इस बात के ऊपर। दोस्तों, कोई भी इस बात पे खफा नहीं हो, मैं किसी के पर्सनल उसको अटैक नहीं कर रही, लेकिन क्या इन्होंने अपने घर को घर छोड़ा है? इन्होंने अपना खाना, नहाना, धोना, चेंज करना, नंगा होना सब वाइटी के ऊपर नहीं कर दिया? पूरे के पूरे ख़ानदान ने। ये बंदी आकर आज तो उसने जो बातें की, बातें इसकी इतनी जगह ठीक थी, लेकिन उन बातों में भी बेईमानी थी। इसने अपनी बहन आयशा का नाम क्यों नहीं लिया कि एक तरफ से तुम उम्रा पे जाती हो, दूसरी तरफ से तुम आग लगाती हो? तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये आकर बोलने की कि बाप के साथ माँ को होना चाहिए था, बाप बीमार है? ये खुद नहीं कॉन्ट्रोवर्सियाँ करती रही, मेरा बाप खांस रहा है, मेरा बाप ये कर रहा है, मेरा बाप। तुमने क्यों अपने बाप को इस ठंड में गाँव आने दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, हम ठंडे इलाकों के लोग हैं, सही है, और हमारे इलाकों में क्या होता है, जब बहुत ठंड पड़ जाती है तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग होते हैं उनको हम शहरों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे शहरों की तरफ जहाँ ठंड कम पड़ती है। तो क्यों? तुम लोगों के यहाँ उल्टा रिवाज है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तुम अपने बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को बुला लेते हो और फिर आकर यहाँ पर अपना, वो तुम्हारा भाई कल क्या कह रहा था, रंडी रोना, हाँ बिल्कुल, रंडी रोना शुरू कर देते हो। कल इसका भाई अजगर जो है वो लाइव में बैठ कर कह रहा था कि रंडी रोना रोता है डीडी, और रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर आकर रंडी रोना रोते हैं। तो रंडी रोना तुम्हारा वो चिशमिश भाई रोता है जिसने अपना रंडी रोना पूरा करने के लिए मंथ के एंड में आकर कोई ना कोई रंडी रोना यहाँ पर लगाना होता है, वो तुम लोग लगाते हो। तो तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती उस वक्त कि भाई जब हम बुज़ुर्गों को इस
تم یہ بتاؤ تم نے اس وقت اپنے باپ کو گاؤں آنے کیوں دیا؟ تمہاری بیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بیٹی لگی ہوئی تھی کہ جس کی شادی تم لوگوں نے ٹھنڈ میں رکھنی تھی، صحیح والی دسمبر کی سردیوں میں رکھنی تھی تو رکھنی تھی، اور وہاں پر بڑے بڑے جو ہے نا وہ سیاسی لوگوں نے انٹری مارنی تھی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پولیٹیشنز نے آنا تھا، بڑے بڑے بیوروکریٹس نے آنا تھا، اور تمہارے باپ نے جا کے ان کے استقبال میں حویلی تیار کرنی تھی۔ کیوں؟ یہ پینٹ ہی تھا نا، یہ 2 برشیاں جو تم اپنے گھر میں مروا رہی ہو، تو یہ 2 برشیاں تم اپنے باپ کے گھر میں مروا نہیں سکتی تھی؟ یہ تمہارے باپ کو تمہارے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا؟ یہ تو تمہیں بتانا چاہیے نا کہ ایسا کیا تھا کہ تمہارے باپ کو اس ٹھنڈ میں، کیا ستارہ نے گھر سے نکال دیا تھا؟ کیا ستارہ اور اس کی ماں یا اس کے شوہر نے ٹھڈے مار کے بولا کہ نہیں بھی بڑھو تم جاؤ اس سردیوں میں ہی جاؤ گاؤں؟ پھر تم کنٹروورسی وہاں سے کرتی رہی، میرا ابا کھانس رہا تھا، کھانستے بستر سے گر گیا، پھر پڑوسیوں نے دیکھ لیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، مثال کے طور پہ تم بوڑھی ہو جاؤ گی اور خدا نخواستہ تمہارے پاس تمہارا شوہر کہیں دور ہے، کسی ریزن سے ہے یا کچھ بھی ہے، تو کیا ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے، کھانستے کھانستے بستر سے گر جاتی ہے تو اس کی شادی کروا دو؟ ہاں، اس کی اب کوئی 65-70 سال عمر ہے، چلو اس کی ایک اور شادی کروا دو۔ ایسا ہی ہوگا کیا تمہارے لیے بھی؟ اپنے آپ کو بھی اس جگہ رکھ کر سوچو نا، کیوں تم لوگ خود کنٹروورسیاں کریٹ کرتے ہو؟ تمہارے بوڑھے باپ کو سکون نہیں ہے، تمہارے بھائیوں کو سکون نہیں ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، دوسروں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر جو ہے وہ مگرمچھ بھی نہیں دکھے گا، دوسرے کے اوپر چلتی ہوئی جوں بھی تم لوگ بہن بھائی نکال کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیوں؟ ستارہ آتی ہے کسی کی کنٹروورسی میں، ستارہ کی ماں آتی ہے کسی کی کنٹروورسی میں، بلا وجہ کا گھسیٹنا۔ بھائی اس کا آ کر کہتا ہے کہ پبلک میں دعوت دو، ٹھیک ہے، کتنے میسنے ہیں یہ دونوں، کہتا ہے پبلک میں آ کر دعوت دو، وہ کہتی ہے میں پبلک میں ہی، آج اس کا ریئیکشن ہے، وہ کہتی ہے میں پبلک میں ہی آ کر دعوت دوں گی جس کو بلانا ہے۔ یعنی کہ تمہارا لیٹرین، تمہارا باتھ روم، تمہارا انویٹیشن، تمہارا سب کچھ وائٹی ہے کہ نہیں ہے نا؟ آپ انویٹیشن دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، آپ ان کے گھر کارڈز بھیجتے ہیں، آپ کال کرتے ہیں، یا آپ خود جاتے ہیں دعوت دینے، یا آپ آگے وائٹی کے اوپر سنو فلاں کے بیٹے کی فلاں کی بیٹی کے ساتھ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر فلاں جگہ پہ فلاں کے بیچ میں رخصتی ہے، سنو، ایسی شادیاں کرتے ہو آپ لوگ؟ تمہارے ایک الٹی مت والے بھائی نے آ کر ایک غلط ڈیمانڈ یہاں پر رکھی اور تم نے آ کر کہہ دیا ہاں ہم وائٹی پر ہی کریں گے سب کچھ، اور اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ لوگ نا اسٹریٹجیاں دیکھیں ان کی، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر اس کا جو یہ بلے نما جو اس کا بھائی ہے، بھالو نما، ٹھیک ہے، ریچھ کہہ لو اس کو، وہ جو ریچھ نما اس کا بھائی ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی دماغ نہیں ہے، 4 آنے کا جس کو کہتے ہیں نا، اس کا بھی دماغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پیچھے سے چلا رہی ہوتی ہے اس کی وہ بیوی، ٹھیک ہے۔ اس کی بیوی کو اب دیکھو کتنی بڑی گیم کھیلی ہے، کہتے کیا ہیں کہ ہماری شرط یہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی ساجد کے گھر سے نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اگر لڑکی کی رخصتی ساجد کے گھر سے ہوگی تو ہم شادی پر نہیں آئیں گے۔ تو یہ تو اندھے، گونگے، بہرے، لنگڑے، لورے سوائے پاگل کے ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی رخصتی اس کے مائکے سے ہوتی ہے، اس کے اپنے گھر سے ہوتی ہے بیٹی کی رخصتی۔ اس کی رخصتی دوسرے گاؤں میں، اب ساجد کا گاؤں الگ ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اور ان کا پتہ نہیں کیا نام ہے، نواں کوٹ، ان کا تو نواں کوٹ ہے، اور پتہ نہیں ساجد بھائی کے گاؤں کا کیا نام ہے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا کے رخصتی کیوں ہوگی؟ رخصتی تو ہوگی اس کے اپنے باپ کے گھر سے۔ بھلے سے نانا کا گھر بھی غلط ہے، میں نے بھی پہلے بھی اس کی پروڈکشن دیا تھا کہ نین اجما کو اپنا گھر ریڈی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نانا نانی کا نہیں، اپنا، اس کے باپ کا گھر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گھر تھا اس کے دادا نے بنوا کر دیا تھا اس کے باپ کو۔ لاوارث نہیں ہو تم لوگ، سڑک پہ نہیں رہتے ہو، دودھ، دہی، گھی، گھر کی دالیں، ٹھیک ہے، تمہارے گھر کے جانور، تمہارے کھیت، تمہارے آم، تمہارے گنے، تمہارا گڑ، تمہاری کون سی چیز گھر کی نہیں ہوتی؟ تو تم غریب ہو جن کے اپنے گھر کی اتنی زراعت ہو، اتنی کاشتکاری ہو، اتنی ان کی فصل ہو، جن کے گھر کے اندر گھر کا آٹا، گھر کے چاول، گھر کا فروٹ، گھر کا گھی، گھر کا مکھن، گھر کی دالیں، سب کچھ گھر کا ہو، اس کے باوجود وہ بندہ بولے جی ہماری اوقات نہیں کہ ہم اپنی دہلیز سے اپنی بیٹی کی رخصتی کریں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ابھی تم نے اپنا رنڈی رونا کہاں اور کیسے رویا؟ ہمیں تو حیرت ہو رہی ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹی کی رخصتی اپنے دروازے کے اندر سے نہیں کرو گی۔ اپنے گھر کو اس قابل تو بناؤ نا کہ اپنے گھر کے اندر سے اپنی بیٹی کی رخصتی کرو۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رخصتی ستارہ یا ساجد کے گھر سے کبھی بھی ہونی ہی نہیں تھی۔ یہ ہونا تھا کہ رخصتی ہو کر دلہن نے جانا تھا، پھر وہ بہو ہو جانی تھی،
پھر وہ وقار کی بیوی ہو جانی تھی، وقار کے ماں باپ کی بہو ہو جانی تھی، ان کی مرضی کہ وہ اپنے بیٹے کی ڈولی یا اپنے بیٹے کی جو دلہن ہے یا اپنے بیٹے کی جو بارات ہے اس کو اتارتے کہاں ہیں، اپنی بہو کے لیے وہ سیج کہاں سے جاتے ہیں، پھر وہ تمہاری بیٹی نہیں رہنی تھی، پھر وہ اگلے کی بہو ہونی تھی۔ تو اس میں نہ تمہارے اجگر بھائی کا کچھ لینا دینا ہے، نہ تمہاری بڑی بھابھی کا کچھ لینا دینا ہے، نہ تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں یا تمہارے باپ کا کوئی لینا دینا ہے کہ ڈولی جائے گی کہاں، بارات جائے گی، بارات آئے گی کہاں سے، ٹھیک ہے، یہ تم لوگ رشتہ طے کرتے وقت سوچ لو، لیکن بارات جائے گی کہاں یہ تمہارا کنسرن نہیں ہوتا، یہ پھر لڑکی والوں کا کنسرن نہیں ہوتا کہ وہ لڑکے کے گھر میں رخصتی کر کے لے کے جا رہے ہیں، ہوٹل میں لے کر جا رہے ہیں، کسی قریبی ریلیٹیو کے گھر لے کے جا رہے ہیں، یہ ان کا اپنی عزت بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آ کر یہ ڈیمانڈ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جب پبلک دیکھے گی کہ رخصتی لڑکی کی اس کے باپ کے گھر سے ہوئی ہے، تو پھر تاکہ لوگ یہ بولے ارے واہ 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 بھائی اجگر جیت گیا، اجگر کی شرائط مان لی گئیں اور بڑی باجی جیت گئی، بڑی باجی نے جو چال کھیلی اس میں وہ جیت گئی، بڑی باجی کی جیت ہوئی، یہاں پر وہ اپنی شرطیں منوا گئی۔ کیسے یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ڈیمانڈ بنتی ہی نہیں نا، کیونکہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کی ڈیمانڈ کیسی؟ جیسے ہم یہ کہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سردیوں میں مجھے ٹھنڈا پانی تو بالکل بھی نہیں دیں گے آپ، اگر آپ نے مجھے ٹھنڈا پانی دیا سردیوں میں تو میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، یہ میری شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب سردیوں میں آپ مجھے بلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میں آؤں گی اور میں کہوں گی میں اپنی شرط پر آئی ہوں، کیونکہ انہوں نے پبلک میں آ کر کہا یا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلائیں گے، تو سردیوں میں کوئی کسی کو کیوں ٹھنڈا پانی پلائے گا؟ آپ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی رخصتی ساجد کے گھر سے نہیں ہوگی، تو یہ تو سب کو پتہ ہے رخصتی ساجد کے گھر سے کیوں ہوگی؟ وہ نین اجما اور فاروق کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساجد کی بیٹی نہیں ہے، تو پتہ نہیں اچھا دوسروں کو کہتے ہیں آگے بیوڑا، یہاں میں ڈی ڈی کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن میں آ کے کہوں گی یہ بندہ خود ہوش میں نہیں ہوتا جب یہ آ کے اس قسم کی ریئیکشنز دیتا ہے۔ ویسے دوستو دیکھو ان لوگوں کی جو لائیویں ہوئی ابھی تک 2 ہوئی، آج یقیناً تیسری لائیو ضرور آئے گی، کیونکہ ڈی ڈی کا ریئیکشن آیا ہے، ڈی ڈی کے ریئیکشن کے بعد لائیو ضرور آئے گی۔ حالانکہ اجگر نے کہا تھا کہ ڈی ڈی کی ماں کا یعنی روبینہ کا اس کو فون آیا، اس نے کہا کہ نہ ڈی ڈی تم پر بات کرے گا، نہ تم اس پر بات کرو، نہ ایک دوسروں کی فیملی پر بات کرو، بات یہاں پر ختم کر دو، لیکن ڈی ڈی کا ریئیکشن آیا کیوں؟ کیونکہ یہ بات بول کر اس بندے نے اجگر نے لائیو کی تھی، اگر روبینہ کی کال کا وہ احترام کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ لائیو رکھتا ہی نہیں، وہ پہلی ہی لائیو کو آخری لائیو مان لیتا نہیں۔ انہوں نے کل رات کو دوسری لائیو کی اور آ کر کہا کہ ہماری لائیو نے تو کام کر دکھایا، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ چشمش کا کام کر دکھایا۔ دراصل میں چشمش کو ڈالر چاہیے تھے، چشمش کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ اس کی بھانجی کی شادی ہو، اس کی بہن کے گھر میں کوئی خوشی آئے، کسی عزت دار شخص کے ساتھ اس کی بھانجی جائے، ٹھیک ہے، کسی تھوڑی سی سلجھی ہوئی فیملی کے بیچ میں رہے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہو فیملی ہماری جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کنجر خانہ، یعنی کنٹروورسیز کیا اردو میں کنجر خانہ ہی کہہ سکتے ہیں، وہ لگی رہے تاکہ جو ہے ڈالرز آتے رہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے وہ تو پنتا ہے، وہ تو منہ سے باقاعدہ مانگتا ہے۔ یہاں پر اجگر آ کر کہہ رہا تھا، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اجگر آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں بڑا رئیس ہوں، میں بڑا امیر ہوں، اور امارت اس کی دیکھیے کہ بھائی جو ہے وہ اپنے رونے روتا رہتا ہے کہ چھت ٹوٹی ہوئی ہے، کرائے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور بس آپ کا بھائی جو ہے آپ کے بغیر یم پم بھی نہیں کر سکتا، لش پش بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اکاؤنٹ میں کچھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دھنیہ واد آئیے اور دیتے جائیے، اس طرح بڑے مؤدبانہ طریقے سے اور بڑے سٹائل میں اور مسالے مرچ لگا کر وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا خیر ایک اور چیز بھی آج ڈی ڈی نے بتائی، ڈی ڈی نے کہا کہ مجھے بیوڑا اور نشئی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، تو ان سے پوچھو کہ جس سٹی میں یہ اب بھی رہتے ہیں اسی سٹی میں جب ڈی ڈی ان کے ساتھ موجود تھا اور جو شخص ابھی سربی کا دوست ہے، ڈی ڈی نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ مل کر اس کی موجودگی میں یہ لوگ پیتے تھے، ٹھیک ہے، کیا پیتے تھے وہ سب کچھ ڈی ڈی نے بتایا ہے۔ ڈی ڈی نے کہا جب ان کو ڈرنک کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں نہیں ملتی تھی، تو اس کے بعد یہ آفٹر شیو کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈرنک کر لیا کرتے تھے، اس قسم کی چیزیں بھی جو ہے یہ ڈرنک کر لیا کرتے تھے۔ اب مجھے اس چیز کا بالکل بھی نو ہاؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ ہماری فیملی میں کوئی ہو، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ڈی ڈی نے آ کر پبلک میں بولی اور اس نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں تو تم آ کر یہاں ثابت کرو۔ اچھا ڈی ڈی کی بھی ایک بات مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، ڈی ڈی کہہ رہا تھا کہ عامر عباسی کون ہے تم نہیں بتا رہے، اور پھر کہہ رہا تھا کہ اب تمہاری بہن عمرہ پہ جو آ رہی ہے اپنے جو ہے ہسبینڈ کے ساتھ، تمہاری بہن بہنوئی جو آئیں گے تم اپنے گھر میں گھساؤ تو میں تمہیں ایک باپ کا مانوں، سیدھی طرح بول دو ڈی ڈی کہ یہی وہ عامر عباسی ہے اور یہ باہر کا بندہ ہے، اسی کے لیے اس کی بہن نے تمہیں چھوڑا تھا،
اور پھر ان سب کو بدنام کر کے اس سے شادی کی تھی. صرف باہر کا بندہ ہونا بات نہیں تھی, ایک شادی شدہ عورت اٹھ کر بچے کو چھوڑ کر ایک اور شخص کے پیچھے جاتی ہے, یہ بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے. اچھا یہاں مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ڈی ڈی اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے گھر میں گھسا کر دکھاؤ, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اب تو بہنوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا, اس کا باپ بھی اس کے گھر چلا گیا ہے, اور چھوٹا جو ہے وہ تو آئے دن روٹیاں توڑنے جاتا تھا, آپ سب نے دیکھا ہے, تو پیچھے رہ گیا ہے یہ اجگر. یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے ڈی ڈی ہی جو ہے وہ راستہ فراہم کر رہا ہے. اس بات میں عائشہ کو شکر گزار ہونا چاہیے, اگر اجگر اس بار عامر عباسی کو اپنے گھر میں گھسا لیتا ہے تو عائشہ کو ڈی ڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نہ صرف عائشہ کو بلکہ عامر کو بھی ڈی ڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ڈی ڈی جو ہے وہ ان کے لیے ایک کیا کہیں پل کا کام یہاں پہ ڈی ڈی نے کیا, اور اس کو سسرال میں عامر عباسی کو سسرال میں انٹری ملی. اچھا انٹری سے آدھا ہے افیکٹ, ہاں افیکٹ سے آدھا ہے نینو کا ریئیکشن. نینو اپنے ریئیکشن میں کیا کہتی ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گی. نینو اپنے ریئیکشن میں ایک ورڈ یوز کر رہی تھی کہ جو کچھ فائٹی کے اوپر ہو رہا ہے, جو کچھ اس خاندان کے بیچ میں ہو رہا ہے وہ بچوں اور بڑوں پر انفیکٹ کرتا ہے. تو بیٹا افیکٹ کرتا ہے, ناٹ انفیکٹ کرتا ہے. نہیں آتی تو مت بولا کرو, نہ کون کہتا ہے لاتے توڑو. خیر جناب, تو نینو نے آج کا اپنا تھمبنیل لگایا اور تھمبنیل پر لکھا کہ اصغر ماموں یا کچھ بھی, شاید اب یاد نہیں ہے, پتہ نہیں ہے ساتھ کچھ لکھا کہ نہیں, کہ اس نے اپنی اوقات دکھا دی. اچھا اس جملے میں سب کچھ ہے, اس جملے میں سب کچھ ہے, لیکن اندر جا کر یہ بیان بدلتی ہے کیونکہ گول گول گھمانا تو ان پورے خاندان مطلب آوے کاوا جتنا ہے نا سب کو خوب آتا ہے. اندر جا کے کہتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ میرے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی, میرے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی, وہی بات کی ہے جو سب کرتے ہیں. اگر کوئی غلط کرتا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے پہلے آ کر کہہ دیا ہے, اس کو پتہ ہے آگے معاملہ اور گندا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں اس نے اجگر کو ہی اشارہ دیا ہے کہ تم اگر یہ ڈرتے ہو, یہ سوچتے ہو کہ ڈی ڈی ڈر جائے گا اور تم آ کر مجھے بکواس کرو گی تو ڈی ڈی سہم جائے گا, تو ڈی ڈی نے تو پیچھے ہٹنا نہیں, تو مجھے تو پرواہ نہیں. تم پرواہ کر بھی نہیں سکتی بہن, تم نے آ کر اپنے آپ کو چوک میں خود ہی رکھا, اپنی سٹوریاں خود ہی سنائی ہیں, تم نے اپنا رائٹ ہی ختم کر دیا نا پرواہ کرنے کا, تو تمہارے پاس اب رائٹ بچا ہی نہیں ہے. یہ بندی کہتی ہے کہ اجگر جو ہے وہ کیوں ہی میرے لیے کوئی اچھی بات کرے گا, کیوں ہی وہ میری سائڈ لے گا, کیوں, کیونکہ جب میں مدینہ بھی گئی تھی تو اس نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی, وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. یعنی کہ یہ بندی جو ہے تل ملاتی رہی وہاں پر کہ یہ بندہ مجھ سے بات کر لے. تو ظاہر سی بات ہے جو پبلک کہہ رہی تھی شاید وہی تمہارے دل میں تھا, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پٹا اس کی بیوی نے اس کو اچھا والا ڈالا ہوا ہوتا, تو تم ویسے ہی نا امید گئی ہو, گھر سے اتنی چیزیں بیچ باچ کے تم وہاں پہنچی ہو, ماں کو بھی تم نے پتہ نہیں کیسے کیسے بھجوایا مانگ کے یہاں سے, پھر خود بھی چیزیں بیچ باچ کے تم گئی ہو, تو پھر اجگر نے تمہیں تمہاری اوقات پہ رکھا, بلکہ بڑی باجی نے رکھوایا. تو بہت افسوس ہے کہ تمہارا یہ ارمان نہیں نکلا, تمہارا ارمان دل میں رہ گیا, آج تمہاری زبان پر آ گیا. خیر دوستو, ریئیکشن کیسا لگا ضرور بتائیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, ہاں لائک کرنا مت بھولیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے, ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.